बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। अब मैं आपको अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ लेके चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बुक्स पढ़ती हैं? बहुत शौक़ से। किस किस्म की बुक्स आप पढ़ती हैं? मैंने अपने मुताले को महदूद नहीं किया है, तो तकरीबन हर चीज़ पढ़ती हूँ। मैं फ़िक्शन कम पढ़ती हूँ, जो कि शायद एक मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि फ़िक्शन भी एक अच्छी चीज़ है। आपके तख़य्युल का सफ़र है, उससे अच्छा चलता है, क्रिएटिविटी होन होती है। बट मैं ज़्यादातर नॉन फ़िक्शन पढ़ती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इतना कुछ है अभी जानने के लिए। तो अगर और मे बी ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन इन एनी केस। तो आई रीड अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, आई रीड लॉट ऑफ फ़िलासफ़ी, रिलीजियस स्टडी बहुत कोशिश करती हूँ कि वो अप टू डेट रहे, अप टू स्पीड रहे। टेक्नोलॉजी का क्योंकि मेरा फील्ड है, तो उसके ऊपर भी इंसान को पढ़ते रहना पड़ता है। इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ती हूँ अगेन, बिकॉज़ देखिए ज़िंदगी का ये कोई डेफिनेशन नहीं कि अगर मैं ये करती हूँ तो ये नहीं कर सकती। तो आई ट्राई टू मेंटेन अ वेरी वाइड रूब्रिक फॉर माई रीडिंग। तो पोइट्री बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, और जनरली मैंने इसको वाकई मुताले को महदूद नहीं करती। इवन मुझे क्योंकि सयाहत का बहुत शौक़ है, तो मैं ट्रैवल के बारे में, जगहों के बारे में भी रिसर्च करती रहती हूँ बेतहाशा। नॉट बिकॉज मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फ़ोटो लगानी है, बट बिकॉज व्हेन आई गो देयर आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट प्लेस। सूफीज़म के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगी? सूफीज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर तो आप उसकी डेफिनेशन में चले जाएं तो और सूफीज़म कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो और सूफीज़म एक मैसेज ऑफ नॉन एक्शन भी नहीं है। And I'll just come to that in a minute. But just to go back to the definition, तो जो सूफीज़म की डेफिनेशन है वो 2-3 तरीक़ों से बताई जाती है। एक स्पेनिश लफ्ज़ है सौफ। तो जो स्पेनिश मंक्स होते थे, वो लोग घोड़े की दुम के बाल से बुनियान बना के पहनते थे अपने कपड़ों के नीचे, सर्दी हो गर्मी। वो बहुत खुरदरी होती है, तो वो उनके जिस्म को हमेशा हल्का सा ख़ारिश और थोड़ा थोड़ा खून बहता रहता है। तो वो मुसलसल थोड़ी सी हालत तकलीफ़ में रहते हैं। यूँ समझिए जिसको हम लोग कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर, कि अपने आप को हमेशा अलर्ट रखने के लिए या याद में रखने के लिए हल्की सी आलम तकलीफ़ में रखते थे ये मंक्स। तो इन वेस्ट पहनने वालों को जो था, आप समझ सकते हैं कि इनसे सूफीज़म का कॉन्सेप्ट, ये वो मंक्स थे जो स्पेन के इलाके में, पोर्चुगल में बेतहाशा होते थे। तो हिस्टोरिकली इनको सूफीज़ कहा जाता था या समझा जाता था कि अपने आप को तकलीफ़ में डाल के इस तरह का हल्की सी, हाँ, जो मैंने पहले बात की कि सहूलत ढूंढने की बजाय नफ्स की नफ़ी करके रब से जुड़े रहने का तरीका समझ लीजिए। एक तो ये था। इसी तरह जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं तो हम उसको नॉर्मली उस वाक़े के साथ लेते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, हज़रत हिफ्सा ने उनकी सफ़ के ऊपर, एक सफ़ पे सोते थे, चटाई सफ़ जो भी आप कहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने 2 एक्स्ट्रा बिस्तर रख दिए, ताकि वो, उन्होंने देखा कि उनकी पुश्त पे निशान बन गए थे। तो उन्होंने उनकी सहूलत के लिए कि ये आसूदगी से सो जाएं, चादर बिछा दी। तो प्यारे नबी एक्चुअली उनसे खफा हो गए कि आप हमें गफलत में डालना चाहती हैं। तो फिर वो अहले सफ़ के हिसाब से हमने लफ्ज़ सूफ़ी भी ले लिया। लेकिन क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि दीन इस्लाम हज़रत आदम से लेकर आज तक चल रहा है, तो सूफ़ीज़म उस दौर से लेकर आज तक उसी दीन के साथ मुंसलिक है और उसी तरह जुड़ी है। तो वो कहीं बुद्धिस्ट मंक बन जाता है, कभी वो स्पेनिश मंक बन जाता है, कहीं वो कोई कॉन्वेंट की नन बन जाती है, कहीं वो इस्लाम से बन जाता है। हाँ, फ़र्क कहाँ से आता है? फ़र्क इस चीज़ में आता है कि 2 तरह से सूफ़ीज़म के रास्ते पे जा सकता है। एक वो सूफ़ी है जो फ़ना में बका ढूंढता है, जिसको ये कहते हैं कि कतरा समंदर में जाके मिल जाए या एक बड़ी रोशनी में छोटा नूर ज़म हो जाए तो वो फ़ना हो जाता है, जो कि एक दरवेशी किस्म का सूफ़ीज़म है कि आप अपने आप की को इतना ज़मीन से जोड़ दें कि आप ये कहें कि मेरी ज़ात कुछ है ही नहीं, और उसको एक बड़ी ज़ात से जोड़ के उसमें से शनाख्त करें। तो एक सूफ़ीज़म की ये साइड है। दूसरी साइड जो है वो ये है, जो कि हम जिसमें बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और जिसको वाक़या मेराज के साथ ताबीर किया जाता है,
وہ یہ ہے کہ ہر انسان میں رب پاک کا کہیں نہ کہیں نور اور اس کا ڈی این اے موجود ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی. تو ہم میں سے ہر شخص اس کا بوجھ لے کے زندہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کو حساب دینا ہے. رب نے اپنی روح جانور میں نہیں پھونکی تھی کہ ہمارے اندر کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو تو وہ روح کو پہچاننا، اس نور کو پہچاننا، سب سے پہلے اپنے اندر جس کو خود شناسی کرتے ہیں. ہم نے پہلے نفس کی بات کی تھی، نفس کے 6 مدارج کے اوپر سفر کرنا. تو ہمارے ہاں یہ بات صوفیزم کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں نفس کے ایک اس سٹیج تک جاتے ہیں کہ جہاں آپ رب کی رضا میں صرف رضائے برب میں راضی ہونا چاہتے ہیں، نفس راضیہ تک جاتے ہیں. تو ہمارے پیارے نبی اپنے نور کو کہاں لے کر گئے کہ انہوں نے اپنی ذات کو رب کی ذات کا آئینہ بنایا. آپ کے 99 نام رب کے 99 ناموں کے عکاس ہیں. بالکل ایسا. جب وہ معراج شریف پہ گئے تو ایک بڑے نور کے سامنے چھوٹے نور نے اپنے وجود کی شناخت کو نہ صرف ثابت کیا بلکہ قائم رکھا. وہ حضرت ادریس کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں آ گیا ہوں تو اب یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. انہوں نے پھر نیچے آ کر عام آدمی کی زندگی گزاری. یہ ہے معراج، اور یہ ہے اصل ولایت. یہ ہے اصل ولایت. ہر نبی نے، ہر ولی نے سب کچھ جان کے بھی تفکر کیا، غاروں میں رہے، علیحدہ رہے، لیکن جب نبوت ملی یا ولایت ملی تو عام آدمی میں آ کے عام آدمی کی طرح رہے، اور معجزات کی بجائے زندگی میں معجزے کی قوت ہونے کے باوجود عام آدمی کی طرح رہے، زندگی گزاری. یہ صبر کی اور قوت کی اور نفس کی. تو ہم جو صوفیزم سمجھتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ہم مولا علی کی ذات سے، جن کے پاس اگین علم کا دروازہ تھا، قوت تھی کہ ابن ملجم کو وہ پہلے ہی جانتے تھے کون تھے، مگر اپنے اوپر اپنے بڑے محبوب کی مرضی کو چینج کرنے کی قوت ہونے کے باوجود کہ اس نفس کی اس جگہ تھے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اس کے باوجود عشق کے اس لیول پہ جانا کہ اس کی رضا کو قبول کرے. یہ ہے ولایت کا آخری درجہ. اور عمل جن کے پاس یہ سہولت ہو کہ ان کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ جائے، کیا ان کے لیے اپنے لیے آسائش اور زندگی اور سہولت ڈھونڈنا کوئی مشکل کام ہے؟ قطعاً نہیں. بالکل. مگر انہوں نے عملی طور پر آسائش کی زندگی کو چھوڑ کر، تو یہ میرے خیال سے، اور مجھے اور آپ کو میسج دیا. ہم اکثر کہتے ہیں نہیں جی وہ تو مطلب بڑے لوگ تھے. نہیں، انہوں نے ایک عام آدمی کی طرح پیٹ پہ پتھر باندھے، فاقے کیے، غربتیں کاٹی، مولا علی نے پانی بھرے لوگوں کے. تو یہ ہے ولایت کا اصل روح. تو یہ ہے وہ صوفی جس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ ہے عملی صوفی جو رب کی سنت کرتا ہے، نبی کی سنت کے ساتھ رب کی سنت کرتا ہے. اور رب کی سنت ہے کام، رب کی سنت ہے وہ 99 نام جس کے آئینہ دار میرے نبی ہیں. تو یہ ہے ولایت. اور انسان بن کے انسانیت کی خدمت کرنا، کیونکہ انسان کے ساتھ لفظ آتا ہے معراج. معراج کیا ہے؟ تو یہ ولایت جو ہے یہ ورثے میں ہے ہمارے. تو یہ کوئی خاص لوگوں کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے، ہم میں سے ہر شخص ولی ہے اور ہونا چاہیے. اور اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنے آپ کو خود شناسی کے سفر پہ چلنا چاہیے. تو ولایت کوئی، تو میرا ایک چھوٹا سا میسیج یہ ہے. اور نفس کی نفی اس لیے کہ آپ صرف فرشتوں کی طرح عبادت کریں، یا نفس کی نفی اس لیے کہ آپ باقی انسانیت کے لیے باعث رحمت بنیں یا رحمت للعالمین کے قدموں میں چلیں، تو میں اس کو ولایت سمجھتی ہوں. غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں جے رب ملدا جنگل کو میں، تو پھر رب ملدا مجان جنگلاں یا ڈڈواں تے مچھیاں. رول ماڈل رسول پاک کی ذات پاک کو فالو کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو نیک شخصیات ہیں یا ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ان کی زندگیوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور بے شک، اور اس خطے میں بڑی بڑی زرخیز زمین ہے. 4 بڑے دین اس خطے سے آئے ہیں. ایسے
اس خطے پہ وہ اولیاء کرام موجود ہیں جن کا طرز زندگی ہمارے لیے مثال ہونا چاہیے. مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان اولیاء کرام کو ان کی انارمس پاور کی وجہ سے اپنے لیے سہولت کے راستے اور معجزات کا اور کرشموں کا راستہ سمجھا ہے، حالانکہ انہوں نے عملی طور پر رہ کر مجھے اور آپ کو وہی میسج دیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم صاحب کشف سے اس کے کشف کو سمجھ کر دوسروں کے لیے یا ہتھیار بنانا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان الفاظ میں وہ قوت نہیں ہے، بے شک ہے، لیکن اس قوت سے زیادہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے الفاظ سے زندگی جینا سیکھو. ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بے شک، کیونکہ اسی کا جو روح اللہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے. سورہ تحریم میں دعا بھی ہے کہ اپنے نور سے میرے نور کی تکمیل کر، یعنی میرے میں وہ نور ہے کہیں. تو جب آپ اتنی بڑی چیز کے اس روشنی کو پہچانے، آپ اتنی بڑی چیز کے آپ اگر اس کو سمجھنے لگیں تو یہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، قرض ہے. ایسا ہی ہے. اس قرض کو رب کی ذات کی روح کا امین ہونا جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی. تو اٹ مینس سب انسانوں کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. ایبسلیوٹلی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کا جو حساب ہے وہ یہی تو ہے کہ میں نے جو جانوروں آپ کا کو حساب کیوں پاورز دیں، آپ نے کن کاموں میں اس کو یوز کیا. جانوروں کا حساب کیوں نہیں ہے؟ جانوروں کا حساب اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو شعور نہیں دیا گیا. ان کو خدا نے نیابت الہی کے لیے منتخب نہیں کیا. مجھے اور آپ کو تو منتخب کیا تھا نا اس چیز کے لیے. تو اگر میں اس نیابت کے فرض کے لائق نہیں پائی جاؤں گی تو مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو اسی لیے خود شناسی کے سفر پہ تو آپ کو اور اللہ تعالیٰ بار بار وقت کی قسم کھا کر کہتا ہے آپ نقصان میں ہیں. اور اسی لیے نقصان میں ہے کیونکہ تھوڑے سے وقت میں آپ نے اس نور کو پہچاننا بھی اور اس قرض کو واپس بھی کرنا ہے اور اپنے لیے وقت کے بعد وقت لے کر جانا ہے. ایسے کام کر کے جانے ہیں جو آپ کو آپ کے جانے کے بعد ایٹرنل ٹائم میں وقت دیتا رہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کے لیے پرابلم آج کل ہم نے یہ کر لی ہے کہ ہم ویسٹ کی تقلید میں نہ تیتر نہ بٹیر، بھول گئے. ویسٹ کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم تقلید نہیں کرتے. ویسٹ اس چیز کو شاید دین کے پیرائے میں بیان نہیں کرتا، مگر ویسٹ کی اچھی چیزیں ہارڈ ورک، ویسٹ کی اچھی چیز گیونگ. امریکن اپنی دولت بچوں کو نہیں دے کر جاتے، چیریٹیز میں دے کے جاتے ہیں. بل گیٹس 1% اپنی اولاد کو دے رہا ہے. وارن بفیٹ، ایلون مسک، بیزوس، آپ کسی کو دیکھ لیجئے. اور بہت اچھے اور پرانے زمانے میں بھی راک چائلڈ، یہ سب جتنے دیکھیں نا امریکہ میں آج بھی اسکالرشپس پہ ہمارے ملکوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں انوکولیشنز، ویکسینز آج بھی امریکن پیسے سے لگتی ہیں. تو وہ معاشرہ ایک گیونگ معاشرہ ہے. ہم اس کی بری چیز کی بات کرتے ہیں اچھائیوں جو کہ میری اپنی خامیوں کی وجہ سے کوئی مجھ پہ اگر قبضہ کرتا ہے تو میری بھی کمی ہے اور میرا بھی سوال ہے کہ میں وہاں کیوں گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات نہیں ہے. اس معاشرے میں محنت، اسمال انٹرپرائز، ڈگنیٹی آف لیبر. یہاں ہم نے گریجویٹ کر لیے تو اب مجھے چاہیے کہ کوئی مجھے دفتر میں ایک جو ہے نا، اینیملز کے بھی رائٹس ہیں اور یہاں پہ انسانوں کے رائٹس نہیں ملتے. اینیملز کے رائٹس ہیں، انسانوں کے رائٹس ہیں، بچوں کے رائٹس ہیں. اتنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے انگریز اپنے بچے کے ساتھ، اس کے ساتھ ویکیشن پلان کرتا ہے. وہ بھی چاہ سکتا ہے کہ میں جی یہ کر لوں وہ کر لوں. تو آپ یہ پلیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ویسٹ کی تقلید کرنی ہے تو ان کی اچھی چیزوں کے اوپر غور کریں اور یہ سوچیں کہ اگر رب کی ذات نے ان کو نوازا ہے تو کیوں نوازا ہے. نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں. یہ تو میں اور آپ جانتے ہیں نا کہ میرا رب منصف ہے. ایسا ہی انصاف تو کرنے اگر والا ان کو دیا جا رہا ہے تو کیوں دیا جا رہا ہے، اور اگر مجھ سے چھینا جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے. اور اس وجہ کو میں نے تدارک کرنا ہے. میں نے ضرور جائیں جن کو بھی آپ محترم سمجھتے ہیں، مگر میں نے تعویذ گنڈوں سے نہیں پانا. ایسے ہی یہ جو اتنی احترام والی شخصیات پڑی ہیں ان کے اسوا پہ عمل کرنا ہے
اور ان کو خدارہ اس بدنام مقصد نہ کے لیے کریں. یوز نہیں ان کا کرنا. بہت بڑا بالکل، رتبہ ہے, بہت ان کا بڑا. اس ملک میں وجود جو ہے وہ ہماری حفظ کی ضمانت ہے. بالکل. مگر وہ آج بھی آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے میری سکھائی ہوئی تعلیمات, میری زندگی کے عمل میں سے کیا چیز لیا ہے. اچھا انسان بننا سب سے زیادہ ضروری تو یہ چیز ہے. تو ویسٹ کے ساتھ اچھی چیزوں کو لیں, بالکل اچھائیوں بری کو چیزوں دیکھنا کو تو چاہیے. جو ان سے آپ یہ پرسوٹ آف ہیپینس یا سیلف فلفلمنٹ لے رہے ہیں وہ نہ لیں پلیز. ایسے دینا سیکھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پیس کے حوالے سے آپ مجھے کچھ بتائیں کہ ہم پاکستان کا کیسے سافٹ امیج باہر اور باہر کے ممالک میں کر سکتے ہیں, کہ کس طریقے سے ہم ان پہ ظاہر کریں کہ ہم پاکستانی بھی ایک اچھے انسان ہیں. میرے خیال میں پہلے اچھے انسان بن جائیں. بالکل. میرے خیال میں بن جائیں. دیکھیں پروجیکٹ کرنا یا کیا, I'll talk about that, and obviously there is a power of narrative. I was giving somebody this example کہ میں نے ایک انگریز سے کہا, پھر یہاں پر بھی ایک آدھ سے کہا, میں نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بدھسٹ از دا موسٹ وائلنٹ ریلیجن. اور وہ حیران ہو کے کہنے لگے ایسا کیسے. میں نے کہا آپ ہسٹری دیکھیے, چین کا دین جو تھا وہ کنفیوشس کا دین تھا, ہارڈ ورک کا. چین کے واریر کا دین بدھزم تھا. جاپان کا دین شنٹو تھا. چین کے واریر کا سامورائی کا دین بدھزم تھا. سری لنکا کا وہ شخص جس نے تامل ٹائیگرز کو صاف کیا ان کا دین بھی بدھزم ہے. جو برما میں کار فرما ہے وہ بھی بدھسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ہسٹری میں بدھزم از اے اسٹرکچرڈ ملٹرسٹک ریلیجن. اس کی اساس کوئی اور تھی مگر اوور ٹائم اس کو اڈاپٹ کیا گیا بیکاز اٹ گیوز یو ڈسپلن, اینڈ ڈسپلن عسکریت کے ساتھ چلتا ہے. تو مگر پاور آف نیریٹو دیکھیں, کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بدھسٹ جو ہے وہ پیسفل نہیں ہے. انہوں نے اس کے نیریٹو کو ایسے بلڈ کیا ہے. تو جب کوئی آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام ہیز این اپ ہل ٹاسک بلڈنگ دیٹ امیج, تو میں اس کو نہیں تسلیم کرتی ہوں, کیونکہ پاور آف نیریٹو باہر کیف اپنی جگہ موجود ہے. دیٹ بینگ سیڈ, اس کے ایک مطلب سافٹ امیج کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں. سافٹ امیج کی جو نائے کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیپیبلٹی ٹو انفلوئنس وداؤٹ اسپینڈنگ منی اور یوزنگ فورس. ٹھیک ہے, یہ بیسکلی آپ کا سافٹ امیج یہ ہے. ایون اسلام کا مطلب ہی پیس ہے, کہ پیسفل مذہب اسلام. نہیں, میں ابھی سافٹ امیج پہ بات کر رہی ہوں. پیس شاید ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. دیکھیں سافٹ امیج ضروری نہیں کہ وہ اگر بالکل تھیوری میں جائیں اکیڈیمکلی, تو سافٹ امیج والے اپنا اچھے امیج استعمال کر کے, جس کے اندر امریکی قوم بھی شامل ہے اور باقی لوگ بھی شامل ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں ایز دا بیکن فار فریڈم, اور اس نیریٹو کو اتنا بلڈ کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہوتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید فریڈم کا ہی سفر ہے. ٹھیک ہے. تو نیریٹو کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسفل بھی ہوں. میں نے بدھسٹ کی بھی ایگزامپل دی, نیریٹو اپنی جگہ, پیس اپنی جگہ. تو پیس از اے ویری ڈفرینٹ کانسیپٹ. بٹ پاکستان ایز اے نیشن, اسلام ایز اے ریلیجن, وی ڈو نیڈ ٹو بلڈ اے سافٹر امیج آف آور سیلوز. یہ بالکل ضروری چیز ہے. اور اس کے 2-3 جز ہوتے ہیں. ایک تو, اور پھر اس کو آگے بھی بریک کیا جاتا ہے, پر اگین فرام اے ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو, آپ کا فارن پالیسی, جی, آپ کا لوکل پولیٹیکل اسٹرکچر, اور آپ کا گیونگ آپ کا کلچر اینڈ ہیریٹیج. یہ 3 جز ہیں جن سے آپ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, وچ از اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ٹو سافٹ پاور. سافٹ پاور ہیز لاٹ مور تھنگس دین دس. تو ہم نے تو اپنی تینوں ہی چیزوں کی نفی کر دی ہے. اگر آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں تو کلچر اور ہیریٹیج میں ہم نے ایک شیم بلڈ کر دی ہے. وہ اس خطہ جس میں سے 4 ریلیجنس نے پیدا ہوئے, ہم نے ان 4 ریلیجنس کو ڈس اون کر دیا. ایسا ہی ہے. حالانکہ ان ریلیجن کا ہونا میرے دین کی نہ تو نفی ہے بلکہ میرے خطے کی سوچ کی زرخیزی کی غمازی ہے. بدھزم ہے, جینزم ہے, ہندوازم ہے, سکھزم ہے, یہ چاروں دین یہاں سے ہیں. دیٹ مینس کہ اس خطے کے لوگوں کے پاس آرگینک کیپیبلٹی ٹو تھنک ہاؤ ٹو لیو یور لائف. ٹھیک ہے, یہاں پر نبوت کے دعوے کسی نے نہیں کیے, مگر ہم نے آرگینکلی اپنے لیے راہیں متعین کرنے کے لیے سوچا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے.
ہم نے اس چیز کو روک دیا ہوا ہے اور ہم نے اپنی اس پرانی پوری ہسٹری کو ڈس اون کر دیا ہے. لیکن اگر روکا بھی ہم تو نے ہے اس کو محمد بن قاسم سے جوڑ دیا ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اتنے فرقے ہیں. جسٹ فنش نا, میں تھوڑی سی بات کو ٹائی کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جب سافٹ امیج کی بات کرتے ہیں نا, تو جب ہم نے اپنے نیریٹو کو عرب نیریٹو سے جوڑ دیا ہے تو عرب ورلڈ میں کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان پہ ریفلیکشن آئے گی. وہ ٹرکی پہ نہیں آئے گی, انڈونیشیا پہ نہیں آئے گی, ملیشیا پہ نہیں آئے گی, بیکاز دے ہیو دیئر اون کلچرل آئیڈینٹی انٹیکٹ. تو میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے کلچرل ہیریٹیج کو بالکل ڈس اون کر دیا ہے. اٹ از ناٹ جسٹ ریلیجن, اٹ از آلسو مائی آرکیٹیکچر, اٹس آلسو مائی پوئٹری, اٹس آلسو. تو ہم نے ان سب چیزوں کو کیونکہ نفی کر دی ہے تو اب میری آئیڈینٹی عرب ہو گئی یا عرب اسلام ہو گئی. جب میں نے وہاں جوڑ دیا ہے تو اب میں نے اپنے لیے جاب ہارڈ کر دیا, بیکاز میں نے نہ صرف پاکستان کا سافٹ امیج بنانا ہے بلکہ باقیوں کی بھی خواہ کی ذمہ داری اپنے سر لے لی. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ہچڈ یور ویگن ٹو این امیج وچ از اے ہارڈر سیل. لیٹس ناٹ فرگیٹ. ٹھیک ہے, تو ایک تو کلچر کا پارٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے, وی نیڈ ٹو ریوائیو اٹ, اینڈ دیر آر مینی پارٹس ٹو اٹ. آپ کا فلم, آپ کی انڈسٹری, آپ کا میوزک, یہ سب چیزیں بہت ڈیپتھ ہے ہمارے ریجن میں. آپ کا صوفیزم بائی اٹ سیلف, آپ کی کلچر آف گیونگ, ایدھی صاحب, ڈاکٹر امجد ثاقب, یہ آئیکونس ہیں جن کو ہم نے کبھی پروجیکٹ نہیں کیا. کلچر صرف اور صرف گانا بجانا یا موسیقی اور یہ سب نہیں ہے, وہ دینوں کا پیدا ہونا, آرگینک تھاٹ کا ہونا, انوویشن اینڈ انوینشن. اینڈ وی ور اے نیشن, یہاں سے مسلن بنتی تھی یہ. ٹھیک ہے, تو آپ کے خطے کی شناخت کو ہم نے خود لمٹ کر دیا ہے. ایوولوشن تو ری انوینٹ اٹ, اون اٹ. جو فارن پالیسی ہے اس میں انفارچونیٹلی میرا اور آپ کا امیج ہے ایڈونچرزم کا. وہ خواہ کارگل وار کے حوالے سے ہو, وہ خواہ تاج ہوٹل کے حوالے سے ہو, وہ خواہ اسامہ بن لادن کے یہاں سے پائے جانے کا ہو. اب ان ساری چیزوں پہ اگین جو میں نے پہلے بات کی, کچھ تو وہ ہے اگین میرے اختیار سے باہر کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو چینج کرنا ایک مختلف چیز ہے. پولیٹیکل اسٹرکچر اگین میرا آپ کا امیج یہ ہے کہ وی آر این آٹوکریٹک اسٹیٹ, وی آر این نان اسٹیبل اسٹیٹ, وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ. یہ غلط باتیں ہمارے بارے میں ہیں. یہ دونوں لمبی سسٹمک لانگ ٹرم پرابلم ہے, ان پر بھی کام کرنا ہے. بٹ دا فرسٹ اسٹیپ کوڈ بی, آپ نے پوچھا تھا نا کہ قابل عمل کیا ہے, اسٹارٹ ود دا سافٹر ونس, بلڈ آن دوز, they will give you the room to create restructuring and rebuild on these other two which are long term problems. آئی تھنک میڈیا کا بھی اس میں کافی امپورٹنٹ رول ہے. اگر میڈیا بھی اس چیز کو آگے لے کے چلے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میڈیا کی بہت سی چیزیں ہیں ہمارے ملک میں. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہندوستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن مجھ سے کم نہیں ہے. انہوں نے ایک پورا سیکولر گائز ڈراپ کر کے ایک ہارڈ لائن گائز نیشنلزم کا لے لیا, اور نیشنلزم ایکچولی از اے گائز فار دیئر اون ریلیجن, مگر انہوں نے نیریٹو ایسے بلڈ کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی کچھ بول نہیں سکتا. میڈیا کا اس میں یہ رول ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا پاکستانی میڈیا جب بھی کچھ بات ہوتی ہے باہر کی, میں پہلے ایگزامپل دیتی ہوں لوکل بھی, تو ہمیں تو اپنی غلطیاں خود بتانے کا شوق ہے. ایسا ہی ہے, اور تشہیر کرنے کا شوق ہے, بتانے کا شوق ہے, یہ بھی غلط کیا, یہ بھی غلط کیا, یہ بھی غلط کیا. وہ جی ایوی کرتے ہیں, جو اس کو نہیں پتا نا وہ بھی میں نے جا کے بتانا ہے کہ بھائی تو بھول گیا, یہ بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو پازیٹیو چیزوں کو آگے انہینس کرنا چاہیے, سامنے لے کے آنا چاہیے. انڈین میڈیا از ویری یونائٹیڈ, سنگل نیشنل نیریٹو, سنگل نیشنل نیریٹو. ان کی اسٹیٹس ہم سے زیادہ ہے, ان کی ڈویژنس ہم سے زیادہ ہے, ان کی ایتھنک ڈائیورسٹی ہم سے زیادہ ہے. بٹ ایون سو کبھی آپ کسی ہندوستانی کو کسی چینل پہ بیٹھ کر ہندوستان کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اور یہاں پاکستانیوں کا ہال مارک ہے کہ ہم سستے بکتے ہیں, اسی لیے ہمیں باہر کام شاید اپنا کام ویسے فروخت کرنا نہیں اس آتا, طریقے سے تو ہم اپنے ملک کی تذلیل کر کے اپنے آپ کو بیچتے ہیں. تنقید اور تذلیل دونوں. تو باہر کے معاشرے میں تو میں نے یہ دیکھا ہے. حالانکہ تنقید ایک ہیلدی چیز ہے, بالکل تعمیری ہونی چاہیے. میں نے بھی آج کے انٹرویو میں بے تحاشا تنقید کی ہے, مگر یہ تعمیری ہے اور یہ نشاندہی کریں گے تو اس کو سالو کریں گے. مگر اگر میں باہر کے میڈیا پر بیٹھ کے تو بتانے لگوں تو میرے خیال میں وہ قوم کی خدمت نہیں ہے, وہ اپنے آپ کی ہی خدمت ہے. دوسری میڈیا کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے جو سب سے اہم چیز ہے, ہم نے ریٹنگز کے چکر میں
खुद एहतसाबी छोड़ दी है। अनक्यूरेटेड, अनफिल्टर्ड, अनकॉरबोरेटेड इंफॉर्मेशन सुनी, माइक पकड़ा और शुरू हो गए, पहुंचा दिया शुरू हो गए। ऐसे ही दीन की आप बात करते हैं ना, तो सुनी सुनाई बात को तहकीक के बिना आगे करना ज़्यादा बड़ा झूठ है देन झूठ इटसेल्फ। झूठ घड़ने से ज़्यादा उसको अनकॉरबोरेटेड आगे बता देना ज़्यादा गुनाह है। ऐसे ही तो हमारा मीडिया जो है वो देखें, एक आपका जर्नलिस्टिक एटिकेट था, जी इदारे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आज भी आप देखिए फॉक्स मीडिया को पैसे देने पड़े क्योंकि उन्होंने एक झूठी खबर चलाई थी इलेक्शन मशीन से हवाले जी, से। बिल्कुल। लुक एट द फाइन दैट देव हैड टू पे। तो यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू से, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ला 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 मचाना जो है ना रेटिंग्स के लिए, उसकी एहतसाब सोसाइटी पे भी फ़र्ज़ है, एडिटोरियल कंट्रोल इदारे पे भी फ़र्ज़ है। ठीक है, तो हम ने डंप डाउन कर दिया अपनी पॉपुलेशन को। हम हेडलाइंस देते हैं, एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है। करते। तो आपकी ये जो अनकॉरबोरेटेड है, इसके लिए कोई ना कोई, मैं तो समझती हूँ लेजिस्लेशन होनी चाहिए होनी चाहिए। और पूछ होनी चाहिए। बिल्कुल। जो बड़े इदारे हैं वो फिर भी कुछ करते हैं, मगर ये जो सोशल मीडिया है वो तो बहुत आसान है, जिसने जो चाहा कह दिया, उसके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगाई और झूठ बेचना शुरू कर दिया। ऐसा ही ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो है। तीसरी चीज़, अब हर कोई जर्नलिस्ट है, ऐसा ही है। अब हर कोई जर्नलिस्ट है भाई, आपको उसके बारे में पता क्या है। ऐसे तो सब्जेक्ट नॉलेज होना, डोमेन नॉलेज होना, जैसे हमने पहले बहुत कहा ज़रूरी कि है। अपने अंदर रब को पहचानना जो है कर्ज है, ज़रूरी है। हम पे उस रूह का कर्ज है। इसी तरह कोई भी इस प्रोफेशन पेशे का कर्ज बिल्कुल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इससे बड़ी नबूवत से पहले शर्त है सदाकत और अमानत की। और जितना बड़ा बोझ ये इस कि लोगों तक आप इस सही इन्फॉर्मेशन पेशे के ऊपर है, बिल्कुल किसी और पेशे पे नहीं है। और यही पेशा इससे सबसे ज़्यादा आरी है। हम अपने लीडर्स को बोलते हैं वो सादे कमीन नहीं है, ये सादे कमीन नहीं है, एक दूसरे पे गालियाँ देते हैं। जैसे माफ़ी के साथ मेरा मीडिया सबसे बड़ा मुनाफिक है, बिल्कुल सबसे बड़ा झूठा वो है, और सबसे बड़ा अमानत में ख़यानत करने वाला मीडिया पे कह रही हूँ। गालियाँ देंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा यहाँ है, सबसे ज़्यादा यहाँ है। और यहीं से ख़राबी आपने माशरे में हिजान, बेचैनी, बदअमनी फैला दी है, सिर्फ अपनी छोटी सी दुकान के लिए। छोटी सी दुकान के लिए आपने बेच दिया सब कुछ। आपके ख्याल में मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए? मुझे कंट्रोल के लफ्ज़ से एतराज़ है। तो किस तरीके से आज़ादी हर रूह का, हर नफ्स का बुनियादी हक है, मगर हम सबको अपनी आज़ादी को समझ के ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अल्लाह ताला के एग्ज़ाम्पल हम हमेशा, क्योंकि सारे असूल वहाँ से निकलते हैं। अल्लाह ताला चाहता मेरे और आपके दिल में अपनी अबूदियत, अपना इश्क और अपनी ताबेदारी और ताबे फरमानी भर के भेज देता, तो वो मुझे कभी जज नहीं कर सकता। उसने मुझे और आपको खुला छोड़ रखा है, ट्रस्ट किया हुआ है ना। इससे बड़ा ट्रस्ट क्या होगा कि इंसान जैसे जानवर को खुला छोड़ दिया। तो लेकिन इनमें मिराज पे वही पहुँचे जो इस नफ्स का एहतसाब जानते हैं। ठीक है, तो ये खुद एहतसाबी है। अल्लाह की ज़ात ने डॉक्यूमेंट करने के लिए बिठाए ज़रूर हैं, बिल्कुल, मगर रोज़ाना आपको अदालत में नहीं खड़ा करा। उसने कहा है तुम्हारे अपने ज़मीर की अदालत है। बिल्कुल। तो हमने एक दूसरे को एजुकेट करना है। रेगुलेशन अपनी जगह पर है, मगर आपने, और एक हद तक वो रेगुलेशन होनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो रेगुलेट करता है वो गसब में चला जाता है। बिल्कुल। और जो इसको खुला छोड़ देते हैं वो खुद एहतसाबी के अमल से मुनहरिफ हो जाता है। तो आपको दोनों तरफ जिम्मेदारी लेकर आनी है। जंजीरों में बांध कर कुछ काम नहीं होता। ज़बान की आज़ादी, रूह की आज़ादी, सोच की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी आप पर है कि आप इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती से, जबर से पहले से बड़ा जाबिर पैदा होता है, ये हिस्ट्री की बात है। जिस कौम पे जबर होता है वो ज़्यादा जबर इस्तिबदाद करती है। बिल्कुल सही। तो ये रेगुलेशन को अंदर, रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन फॉर चेनिंग आई कैन नॉट कंडोन इट।
थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और हमने आपसे बहुत सी बातें सीखी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।